अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए ज़ुल्हिज्जा अशर ज़ुल्हिज्जा ट्रांसमिशन लेके मैं हाज़िर हूँ। और ये वक्त होता है जब हम आपस में बातें करते हैं, और ये हमारी बातें दुनिया के मुताल्लिक़ नहीं होती, इधर उधर की बातें नहीं होती। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसका मकसद कोई दुनिया कमाना, दुनिया हासिल करना या कोई और मकसद, बल्कि हम सब यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, जमा होते हैं, अल्लाह की खातिर ही जमा होते हैं, दीन की बात करते हैं, दीन के मामलात को डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, एक ब्रिज बन जाते हैं उलमाए किराम के। और आप सब के दरमियान हम सब मिलकर, आप पूछते हैं, उलमाए किराम जवाब देते हैं। आपकी जो पैगाम के बारे में फ़ीडबैक होती है आप शेयर करते हैं, आप हमें बताते हैं। तो ये सीखने सिखाने की मजलिस है और बड़ी बाबरकत मजलिस होती है, और दिन भी बाबरकत हैं क्योंकि ये अशरा ज़ुल्हिज्जा के अयाम हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़दलु अय्याम दुनिया है, दुनिया के अफजल तरीन दिन है। और प्लेटफॉर्म भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसने कुरान और सुन्नत की इशाअत को अपना मकसद बना रखा है। जब से ये कायम हुआ है तब से लेके कुरान और सुन्नत की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है, और ये अपने साथ लोगों को जोड़ता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम की ये फैमिली बढ़ती जा रही है। ये जो पैगाम की क्लब की मेंबरशिप है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए बहुत सारे लोग इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने माहाना तौर पर या अपनी रूटीन के मुताबिक जो उन्होंने एक सेट की है, थोड़ा या ज़्यादा लेकिन रूटीन के साथ उन्होंने ताउन करना शुरू किया है। हमारे लिए भी बेहतरीन मौका है कि हम इस सुनहरी गुलदस्ते का हिस्सा बन जाएं और कलामुल्लाह और कलाम नबवी लोगों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर दें। वो शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे पहुंचा देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दुआ दी है कि उसका चेहरा तरोताज़ा रहे। तो आइए अपने चेहरों को तरोताज़ा करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन जैसे हमने सुने हैं वैसे ही आगे पहुंचा दें, या इनको आगे पहुंचाने का ज़रिया बन जाएं। मैं बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम आप देखते हैं और आप इसमें लाइव हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम मौजूद होते हैं जो आपके सवालात का जवाब देते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 042 111 700 000, यानी 042 111 700 000। इसी तरह आप हमें YouTube पे देख रहे हैं अगर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर अपना सवाल भेज सकते हैं, और उस सवाल को भी प्रोग्राम में पेश कर दिया जाएगा। उलमाए किराम के सामने हम पुट इन कर देंगे, और जो भी वो आंसर देंगे इंशाल्लाह वो आपके सामने होगा। शरीयत के मुताबिक सही रहनुमाई दी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप के इस्तेमाल के ज़रिए हमें कोई सवाल भेज दें, तो वो इस प्रोग्राम में शायद शामिल ना हो सके, लेकिन आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा, और मुमकिन है कि अगले किसी प्रोग्राम में उसको शामिल कर लिया जाए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0321 5652 000, यानी 0321 5652 000। आप ख्वाबों की ताबीर भी इस सेशन में पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ मुअब्बिर हज़रात भी मौजूद होंगे और उलमाए किराम भी मौजूद होंगे। मैं अपने जो आज उसका ख्वाब का सेशन नहीं है जी। हमारे साथ जो मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, जयीद आलिम दीन हैं, पैगाम फतवा कौंसिल के मेंबर हैं, और बहुत शानदार और मुअत्तदिल राय शरीयत के अहकाम के बारे में रखते हैं। हम आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। बारकल्लाह फीकुम अकरमकुमुल्लाह। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, आपको याद दिलाता चलूँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और यूट्यूब सेक्शन में भी आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब मौजूद हैं, और हम ज़ुल्हिज्जा के अशरे के बारे में मुफ्ती साहब आपको मालूम है बात कर रहे हैं जी। और सवालात का माशाल्लाह इतना वो फ्लो होता है कि हमें दूसरी जो प्लान्ड बातें होती हैं वो करनी कई मतलब रह जाती हैं। तो चलिए, जब तक हमें कोई कॉल नहीं आती, हम ये देखते हैं कि उम्रा करना है अब जब जाके हुज्जाज ने, तो उम्रे का मसनून तरीक़ा क्या है, क्या तरीक़ा है उम्रा करने का। जब यहाँ से जाते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए उम्रे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। उम्रा हज अहम इबादात हैं, और जो उम्रे का तरीक़ा है नहायत आसान है, लेकिन बाद लोग तवज्जो नहीं करते तो गलतियाँ कर जाते हैं। उम्रे का तरीक़ा यह है
کہ عورتوں کا جو لباس ہے یہ تو وہی لباس ہے جو عام طور پر وہ پہنتی ہیں، جس میں پردہ اور سارا کچھ، سارا جسم ڈھکا ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ میقات پر پہنچیں تو یہ نیت کریں گے، اللہم لبیک عمرۃ، ٹھیک ہے، یہ نیت ہو گئی۔ وہ جو دل میں نیت ہے نا، اس کے اظہار کے لیے یا ان پر وہ الفاظ دال ہیں تو وہ ظاہر کریں گے، خواتین بھی یہی اور مرد بھی یہی۔ بالکل صحیح۔ اور اس کا مطلب ایسے ہے جیسے کہ ہم نماز کی نیت کرتے ہیں دل میں، اور اللہ اکبر یہ اس کے لیے ایک اعلان ہے، اسی طرح دل میں ہم اعلان کرتے ہیں، دل میں ہم نیت کرتے ہیں، اور اللہم لبیک عمرۃ یہ اس نیت کا اعلان ہے۔ تو جیسے نماز کے اندر جب تک ہم اللہ اکبر زبان سے نہیں کہیں گے ہماری نماز شروع نہیں ہوگی، اسی طرح اللہم لبیک عمرۃ ان الفاظ کے ساتھ جب ہم اعلان نہیں کریں گے تو وہ ہمارا عمرہ شروع نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ اللہم لبیک عمرۃ کہیں گے، میقات مرد جو پہنچ ہے گئے، یہ لباس احرام پہنیں گے۔ لباس احرام اپنے علاقے سے پہن سکتے ہیں، گھر سے پہن سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے پہن سکتے ہیں، اور وہ 2 چادریں ہوتی ہیں، عموماً وہ سفید چادریں ہوتی ہیں، وہ پہن کے جہاز میں بھی بیٹھیں۔ جب میقات قریب آ جائے تو وہ جہاز والے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم میقات کے قریب ہیں، آپ لوگ نیت کر لیں، تو وہاں پر اللہم لبیک عمرۃ کہہ دیں گے۔ اب احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ساری نافذ ہو گئی ہیں، یعنی اس دوران ہم خوشبو نہیں لگائیں گے، اسی طرح ناخن بال نہیں تراشیں گے، اور مرد جو ہے وہ سر کو نہیں ڈھانکیں گے، اور خواتین جو ہے وہ نقاب نہیں پہنے گی، دستانے نہیں پہنیں گی۔ یہ ہے احرام، لباس احرام۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ تلبیہ جو ہے یہ دہراتے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ کا یہ مبارک سفر جو ہے ہم شروع کر رہے ہوں گے، جب تک پہنچ نہیں جاتے تب تک پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر پہنچیں گے ہوٹل میں، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ فوراً ہم مسجد حرام جائیں اور مطاف پہنچیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ اپنا سامان جو بھی ہے یہ جا کے ہوٹل میں رکھ دیں، کمروں میں رکھ دیں، اور مطمئن ہو جائیں۔ اگر گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، غسل کے دوران جو خوشبو والا صابن ہے وہ نہیں استعمال کریں گے، ویسے پانی اپنے اوپر بہا دیں۔ لباس احرام اگر اس کے اندر کوئی میل کچیل آ گئی ہے تو اس کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد آپ جو ہے نا حرم جائیں گے۔ اچھا، حرم جاتے ہیں، پہلے سوال لے لیں، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم وعلیکم السلام رمضان صاحب، ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام علیکم رمضان صاحب۔ جی جی، اچھا چلیں، آپ کی آواز جب تک آتی ہے تب تک ہم 2-4 باتیں اور کر لیتے ہیں۔ اچھا فرمائیے گا، مکہ مکرمہ حرم میں ہم چلے گئے ہیں۔ جی ہلو، ٹھیک ہے، جی جی السلام علیکم۔ ہماری نظر پڑے گی بیت اللہ شریف پر، اور ہم حجر اسود کے قریب سے وہاں جا کے اگر ممکن ہو سکے اس کو بوسہ دیں، یہ نہ ہو تو ہاتھ لگائیں، یہ نہ ہو تو پھر کوئی چڑی لاٹھی وہ لگائیں، پھر ہم ہاتھ کو چومیں، لاٹھی کو چومیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو رش کی وجہ سے پھر زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور تو آپ جائیں اور آسانی کے ساتھ جہاں پر نشان لگا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، بالکل وہ حجر اسود کی سیدھ پہ ہوتا ہے، تو آپ نے وہاں پہ اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے چل پڑنا ہے۔ تو یہ اللہ اکبر جو ہے نا، یہ تو مرفوع حدیث میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے طواف کی ابتدا فرماتے تھے۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی جلیل ہیں،
ان سے بسم اللہ کے الفاظ بھی ثابت ہیں ٹھیک کہ وہ ایک ہی ہاتھ، دونوں ہاتھ، بعض لوگ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں طواف کی ابتدا میں، تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، بسم اللہ کہیں تو یہ بھی درست ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر طواف شروع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم دعائیں پڑھیں گے، اذکار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اردو، پنجابی میں، انگلش میں، جس اردو زبان میں میں، چاہیں۔ پنجابی میں، اپنی زبان میں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان میں یہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ کو راضی کرتے جائیں۔ رونے کی حالت بنائیں، جو بھی عاجزی اور انکسار کی حالت ہے یہ آپ اپنے اوپر طاری کر دیں اور ایسے طواف کرتے جائیں۔ پہلا جو طواف ہے اس میں آپ نے اجتباء بھی کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے اجتباء کے علاوہ آپ نے وہ رمل بھی کرنا ہے۔ رمل بھی کرنا ہے۔ تو اچھا، رمل اجتباء پہ بات کرتے ہیں، کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رمضان صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے یا مطلب ہے یہ ٹائم اس وقت پڑھنی چاہیے، یہ فرمائیے کہ کون سا ٹائم وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمر صدیق صاحب، فرمائیے گا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا نماز کے اوقات کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پہلے دن اول وقت نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک، اور دوسرے دن اس کے اختتامی جو انتہائی وقت ہے اس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا کہ سائل کدھر ہے، سوال کرنے والا کدھر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سائل جب حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین ہذین الوقتین الصلاۃ، ٹھیک، کہ یہ ابتدا اور یہ انتہا اور اس کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ صحیح۔ دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث ہیں جس میں آپ نے ترغیب دی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کرنا ٹھیک، اور افضل وقت پر ادا کرنا۔ اس میں نماز عشاء کو تاخیر کے ساتھ، اور باقی جو نمازیں ہیں چار ان کو ان کے اول وقت پر، فجر کو اندھیرے میں، ایسا اندھیرا کہ جب فجر بھی ہو جائے اور انسان ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ظہر کا جو اول وقت ہے کہ جب انسان کے قد کا سایہ یا کسی بھی چیز کا سایہ اس کی مثل ہو، ایک مثل۔ اور یہ زوال کے بعد نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز عصر جو ہے وہ ایک مثل سائے پر۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح غروب کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت دے کر کے نماز مغرب کو ادا کرنا۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث ہے سنن ابی داود کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 واقعات کے علاوہ ساری زندگی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی ہے۔ اسی طرح زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ ظہر کو ٹھنڈا کریں۔ جی، اس ٹھنڈا کے بارے میں فقہا کے 2 قول ہیں، ایک کہ آپ اس کو عصر کے قریب کریں، ایک مثل جو وقت ہے اس کے قریب۔ اس وقت کو ٹھنڈا وقت نہیں کہا جاتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ فہم ہے کہ زوال کے فوراً بعد زمین زیادہ گرم نہیں ہوتی، نہ موسم زیادہ گرم ہوتا ہے، تو یہی اس کا اول وقت ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی ہے۔ ٹھیک، تو نماز کو اول وقت پر پڑھنا یہ بہتر، افضل، اولا ہے، راجح ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ٹھیک۔ اگرچہ نماز کا جو آپ نے پہلے بتایا کہ شروع اور آخری وقت میں کے دوران پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی یعنی اول وقت ہے، آخر وقت ہے، یہ سب نماز کا ہی وقت ہے، لیکن افضل کیا ہے وہ شیخ صاحب نے بتا دیا۔ عصر کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو بہت تاخیر کے ساتھ پڑھیں گے قصدن عمدن، تو یہ پھر یعنی کہ کراہت میں داخل ہو، یعنی جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے یا لال ہونے لگتا ہے تب کراہت میں آ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ نماز کے بعد اذکار جو پڑھتے ہیں تو اس میں آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ پڑھ تو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی،
کیونکہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اچھا، بسم اللہ کے متعلق یہ ہے کہ آپ خود ماشاءاللہ زینت القرآن ہیں، تو وہ یہ ہے کہ سورت کے ابتداء میں بسم اللہ ہم پڑھیں گے، جی درمیان میں اگر کہیں سے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آیت الکرسی درمیان میں ہے جی تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ کافی ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، آپ عمرے کے حوالے سے بیان کر رہے تھے تو اس کو آگے ہاں چلیں۔ جی۔ رمل اور استباء عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے یہ، تو فرمائیے جی گا جی کیا میں ہے؟ بتا دیتا ہوں۔ تو یہ اجتباء کریں گے، اجتباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چادر مرد نے پہنی ہوئی ہے اوپر والی، تو اس کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے لا کے بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں گے، اور یہ جو دائیں کندھا ہے یہ ظاہر ہوگا، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ یہ سارے 7 چکروں میں نا ایسا ہی ہم کریں گے، جبکہ رمل جو ہے تھوڑا سا تیز چلنا، یہ پہلے 3 چکروں میں یہ حکم ہے۔ اور یہ پھر طواف پہلے تو ممکن نہیں ہوتا تھا، آج کل چونکہ صرف معتمرین کو جگہ ملتی ہے اس لیے ذرا ممکن ہو جاتا ہے۔ ممکن ہو جاتا ہے، یا بندہ کرے بھی تھوڑا سا ہٹ کے، وہ جو جی جو کھلی جگہ ہے وہاں پہ شروع کر لیں، طواف پھر آہستہ آہستہ اندر آ جائیں۔ جی۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ طواف کر رہے ہیں ہم دعا، اذکار اور درود شریف اور جو بھی حاجات ہیں ہماری، ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو طریقہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو یہ حصہ ہے، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جو ہے نا دعا پڑھتے تھے۔ تو رکن یمانی جب طواف بندہ کرتا ہے تو پہلے رکن یمانی آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ حجر اسود آ جاتا ہے طواف کے لحاظ سے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم اسی طواف کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر پہلے کالر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی بہنا؟ جی بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے، ایک مکان تھا اور 3 بھائی اس میں حصے والے تھے۔ اچھا 3 جی بھائیوں کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سے ایک بھائی فوت ہو گیا، انہوں نے پیسے مقرر کر لیے کہ اتنے پیسے دیں گے، ایک بھائی رکھے گا اور دوسروں کو دے گا۔ تو ایک بھائی فوت ہو گیا، تو پھر ایک امی نے کہا چھوٹے بیٹے نے کہ آپ کا مکان میں آپ کو دیتی ہوں، اور جو میرا بیٹا فوت ہوا ہے نا اس کو آپ پیسے بھی دو گے، جو تمہارے ساتھ کام کا حصہ بچتا تھا وہ آپ میرے بیٹے کو معاف کرو گے۔ چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں حصے معاف کرتا ہوں، اس کے پیسے بھی دیتا ہوں۔ مکان اس بھائی پہ آ گیا۔ اس کے بعد وہ فیملی والوں نے کہا کہ بس یہ بیوی جو اس کی بیوی ہے نا ادھر نہیں آنی چاہیے۔ اچھا سب نے کہا کہ اسے بھائی کو بلایا کہ مکان ہم تجھے نہیں دیں گے، اور جو پہلی بیوی وہ بیوہ تھی اسے کہا کہ آپ کو بھی میں مکان نہیں دیتی۔ جی اس نے کہا ٹھیک ہے بھی مکان نہیں دیتی۔ بھائی نے کہا بھی مجھے امی نے مکان دیا تھا، میں نہیں دیتا مکان۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو مکان نہیں دیں گے زبردستی۔ وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا تمہاری مرضی ہے لیکن میں اپنا حصہ نہیں دیتا۔ وہ بڑی بہن نے کہا کہ تیری بیوی کو اس مکان میں نہیں آنے دیں گے اور تجھے مکان نہیں دیں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے امی نے دیا، یہ مکان میں رکھوں گا۔ اس کے بعد بس وہ پھر کافی دن ایسے گزر گئے، لیکن وہ پھر بعد میں کہنے لگا ٹھیک ہے، میں بہن نے کہا چلو میں مکان آپ کو دلواتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں مکان نہیں لوں گا، اب جو میرا حصہ ہے نا تو وہ جو میرے بھتیجا بھتیجی جو میری بیوہ بھابھی ہے جی اپنے حصے لوں گا میں، امی نے معاف کرائے تھے۔ اس کے بعد وہ بھائی کہتا کہ میں مکان نہیں لوں گا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، جو بھائی مکان لیا اس سے وہ بھی فوت ہو گیا، چھوٹا بھائی بھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا بھائی بھی فوت ہو گیا۔ ہاں جی پریشان ہوتی ہے کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جاستی کی ہے، میں گناہ گار ہوں اور اب میں کیا کروں، اب مکان کے بارے میں کیا کریں۔ اب وہ جو پہلے بھائی بڑے بھائی فوت ہیں اس کی بیوی بچے کہتے ہیں ہم مکان نہیں دیتے، تو اس کے بچے بھی کہتے ہیں ہم مکان نہیں دیتے۔ اب اس میں 2 فیملی رہ نہیں سکتی، اس طرح کا مکان ہے۔ اب بہن کہتی ہے میں گناہ گار ہوں، دوسرے بہن بھائیوں کو بھی صلاح دی کہ کیا سب گناہ گار ہیں بھائی کے۔ مفتی صاحب صورت مسئلہ واضح ہو گئی ہے۔ یہ جو مکان تھا یہ کس کا تھا؟ والد یہ اصل میں یہ 3 بھائیوں کا جو آپ بتا رہی ہیں شریک جو تھے، یہ والد صاحب کا مکان تھا، ان کے والد کا؟ ہاں جی ہاں جی والد۔ اچھا تو ٹوٹل یہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ٹوٹل جو بہن بھائی تھے نا، بہنوں کو تو حصہ دیا ہی نہیں،
और भाइयों को 5-5 मरले 7-8 मरले वो वालिद साहब की तरफ से दे दिए गए। सब ठीक है। भाइयों को। और बहनें कितनी हैं? और ये बहनें 3 बहनें हैं और 3 भाई थे। 3 बहनें और 3 भाई। नहीं, बहनों को तो ऐसा नहीं दिया, भाई के साथ 4 भाइयों को तो उन्होंने मकान लेके दे दिए प्लाट। अच्छा ठीक है। और ये 3 भाई हिस्सेदार थे उन्होंने। अच्छा अब बहनों को भी हिस्सा नहीं मिला था विरासत में, कुछ जमीन में उसमें नहीं आया। अब बहन ये कहती है भी मैं अपना हिस्सा भी, क्या बहनों का उसमें हिस्सा बनता है? पिछले बहन कहते हैं मैं अपना हिस्सा भी छोटे भाई को दूंगी, मैं गुनाहगार हूँ, वो बहुत परेशान है, रोती है, भाई बहुत जी ठीक है। मुफ्ती साहब कोई और चीज़ पूछ लें? ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया है। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह जवाब देते हैं। जी मुफ्ती साहब फरमाइएगा, मुफ्ती अब्दुल वली साहब। जी, ये जो मीरास के मसाइल हैं, इसके बारे में जो सुन्नत तरीक़ा है वो यही है कि जैसे ही कोई शख़्स फौत हो जाए तो तकफ़ीन और तदफ़ीन के बाद उन मसाइल को हल कर दिया जाए। मीरास के जो मसाइल हैं और जो हक़दार है उस हक़दार को उसका हक़ दे दिया जाए। ठीक तो ये ताख़ीर की वजह से फिर ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं। ये मकान इनके वालिद साहब का था, तो वालिद साहब की वफ़ात के बाद ये तक़सीम होगा तमाम बहन भाइयों पर और बेवा पर। 8वां हिस्सा इस मकान का, बल्कि कुल माल का, जितना माल भी उस फौतशुदा शख़्स का था, तो उस कुल माल में से 8वां हिस्सा उसकी बेवा को मिलेगा। ठीक। बाकी जो माल है वो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के कानून के मुताबिक तक़सीम होगा, यानी लड़के को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा। इस मकान में भी यही तक़सीम जारी यानी शरअन जारी होती है, अगरचे इन्होंने इसके अंदर ये जारी नहीं किया, ये गलत किया है। तो जो भी है इसका हल अब भी यही है कि सारे बहन भाई जो ज़िंदा है और जो फौत हो चुके हैं उनकी औलाद वो बैठ जाएं और शरई तरीक़े से इसकी तक़सीम कर दें और उसके बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अगर तफसील के साथ आप इसकी जो हिस्से हैं वो बनवाना चाहें या मज़ीद तफसील के साथ आप पूछना चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप रब्ता कर सकती हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर जो है हिस्से बना के बता दिया जाएगा कि इसका कितना हिस्सा है और कैसे ये तफसीलात इंशाल्लाह आपको फ़र्दर बताती जाएंगी। उमर सिद्दीक़ साहब, इस हवाले से आप फरमाना चाहें कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात कि जब कोई शख्स दुनिया से माल छोड़ कर जाता है तो वह इंदल्लाह तब तक पूरी तरह सुरखरू नहीं होता जब तक सुन्नत के मुताबिक उसका तरका जो है वो तकसीम ना किया जाए। मैयत को सवाब पहुँचाने के जो ज़राए हैं उनमें से एक ज़रिया कि उसका जो तरका है सुन्नत के मुताबिक तकसीम किया जाए। ठीक है। हमारे यहाँ बड़ी सारी मौशरती ऐसी लेकिन इनमें कबाहतें हैं। मतलब उसका मैयत तो छोड़ के चला गया, पीछे वालों ने अगर सही तकसीम नहीं किया। जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी शख्स 2 रातें उस पर ना गुजरें कि वो अपनी वसीयत लिखे। तो ये तदय्युन दीनदारी में से है कि इंसान अपने मरने के बाद की फ़िक्र करे। और मरने के बाद की फ़िक्र क्या है कि वो अपनी औलाद के लिए झगड़ा छोड़ कर ना जाए, जैसे कि ये हालात बन चुके हैं कि इनके अंदर झगड़ा है और फिर हक़ वालों को हक़ भी नहीं मिल रहा और फिर दूसरा भाई भी फौत हो चुका है, हक़ वालों को हक़ भी नहीं मिला और कबाहतों में कबाहतें पैदा हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को तय करना साहिब माल की ये ज़िम्मेदारी है और जो इस ज़िम्मेदारी के अंदर कोताही करेगा अल्लाह ताला के यहाँ मुआख़ज़ा होगा। औलाद में से कुछ जो हैं वो जरी दलेर अच्छा, इसके तो 2 तरीक़े हैं। या तो वो पहले, अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं ना, उसकी अपनी कबाहतें सामने आ जाती हैं कि मैंने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम कर दी है, और दूसरी फिर ये है कि वो वसीयत कर दे। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने जिसको साहिब माल बनाया है तो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को बेमाल करना ये भी बिदअत सय्या है और इसकी बड़ी कबाहतें हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि इसके बारे में औलाद के लिए वसीयत ना करना, उनको एक रास्ता तरीका ना देना, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिससे लादीनियत का दरवाज़ा खुलता है और सगे बहन भाई एक दूसरे का हक खा जाते हैं। एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप? जी ठीक। तो ये जो ज़रूरियात दीन का इल्म हासिल करना है वो वाजिब है और ज़रूरियात दीन के अंदर तारत भी है, हलाल व हराम भी है और मरने के बाद जो माल की तकसीम है ये भी है। ठीक। और इसके बारे में बड़े कड़े अहकाम हैं। ये जो माल के अंदर तकसीम के अंदर कोताही है
اور حق والوں کو حق نہیں مل رہا. ایتام جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ رلتے ہیں معاشرے کے اندر, ان کو کوئی مکان میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک چچا طاقتور ہے وہ رہ رہا ہے, دوسرے کو باہر نکال دیتا ہے. وہ کرایہ دینے کے لیے جو ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اس میں شیخ صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ ایک تو سنت کے مطابق فوری اس کی تقسیم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس میں والدہ محترمہ نے کہا کہ مکان تو رکھ لے, یہ بھی ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ ہم نے بڑوں کی یادگیری رکھنی ہے, سنت ذبح ہو جائے, سنت قتل ہو جائے, اس کی پرواہ نہیں ہے. بھائی بابا جی کی یادگیری ہے, مکان ہے, وہ رہنا چاہیے, حق والوں کو حق نہ ملے. تو اس کا وزر بھی والدہ پر گیا ہے کہ ان کے فرمان کی وجہ سے حق والے اپنے حق سے محروم ہو گئے. بیٹے کو کہا کہ تو مکان رکھ لے اور حصے دے دینا, اور وہ حصے دیے بغیر بیچارہ دنیا سے چلا گیا. اب اس کے بچے جو ہیں وہ اتنی طاقت میں نہیں کہ وہ مکان بیچے اور حصے دے دیں. تو یہ نہ سمٹنے والی باتیں ہیں جو پھر کئی کئی نسلوں تک چلتی رہتی ہیں. اور جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ نکلتا نہیں کہ میں نکل کے کہاں جاؤں گا, میرے پاس تو اتنا بچے گا نہیں کہ میں اپنا الگ سے مکان لے سکوں. اور جو باہر ہے وہ بھی چیختا رہتا ہے مجھے بھی دو, اور اس کو بھی نہیں ملتا. تو اس کا حل یہی ہے کہ سنت کے مطابق فوری ترکہ تقسیم کیا جائے, اور اپنی اناؤں اور خاندانی یادگاروں کے نام پر نبی علیہ السلام کی سنت کو بھی قتل نہ کیا جائے اور حق والوں کا حق بھی نہ مارا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. ترکہ تقسیم کیا کریں, بر وقت تقسیم کیا کریں. جیسے ہی اس کا وقت ہو تو کسی کو محروم نہ کریں, نہ کسی عورت کو محروم کریں, نہ کسی مرد کو محروم کریں, نہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں انٹرفیئر کریں. جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شریعت کو جاننے والوں سے دریافت کریں, اور ویسے ہی جلد از جلد اس کو تقسیم کر لیں تاکہ ہم مسائل سے بچ جائیں. ہمارے ساتھ موجود تھے امیر حمزہ شاہین صاحب, آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے, بہت خوب کلام سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین, ٹرانسمیشن جاری ہے اور علماء کرام تشریف فرما ہیں, آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 04211170000 پر, اور یعنی 042111700000. اسی طرح آپ یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں. علماء کرام موجود ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس جو یوٹیوب پہ سوالات آئے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم عاطف صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے لیکن قربانی کرتے ہیں, کیا قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ جی مولانا مفتی عمر صدیق صاحب فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اسلام کے لیے نماز شرط ہے, کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو مسلم ہے, اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے, اور اعمال کی قبولیت کے لیے اسلام یہ ہونا ضروری ہے. کافر کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں, مسلم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے. یہ بعض حنابلہ اور بعض اہل حدیث کا فتویٰ ہے, لیکن یہ تشدد بلا دلیل ہے. بے نماز جو ہے اس کے بارے میں راجح اور محتاط موقف یہی ہے کہ وہ مسلم ہے اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, اور وہ ملت سے دار اسلام سے خارج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دیگر جو اعمال صالحہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے اس کی قربانی نہیں ہے. یہ تشدد بلا دلیل ہے. اس کے بارے میں اسی کو درست سمجھتا ہوں اور اسی کو بیان اور نشر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی بڑے مفتی صاحب آپ کے پاس تشریف فرما ہے, آپ ان سے اس میں مزید رائے لے سکتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے.
جی شیخ صاحب نے بتا دیا، یہی انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہے۔ میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ قربانی تو ایک مالی عبادت ہے، تو اس مالی عبادت سے پہلے آپ پر جسمانی عبادت بھی لازم ہے۔ تو نماز پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، اور اسلام کی جو ستون ہے، ارکان ہے، ان میں سے ایک اہم رکن توحید کے بعد وہ یہی نماز ہے۔ اور اس کے بارے میں وعید بھی بہت زیادہ آئی ہے، اور وعیدیں آئی ہیں کہ اس کے ترک پر بندہ جو ہے نا کن کن کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو باہر صورت اسلام سے اگر یہ نہیں بھی نکلتا تو محرومی والی بات تو ہے نا، کہ ایک بندہ قربانی کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب قربانی کر رہا ہے عید کی نماز کے لیے بھی نہیں جاتا، تو یہ محرومی والی بات ہے۔ ہم اس طرح کے لوگوں کو یہی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح آپ بڑھ چڑھ کے قربانی کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، نماز کی عبادت میں بھی اسی طرح شامل ہو جایا کرے، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ قربانی اس میں اختلاف ہے، فرض ہے، سنت ہے، لیکن نماز کے متعلق کسی بھی عالم کا، کسی بھی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، تو اس کی ادائیگی میں جو ہے نا زیادہ محنت اور کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جی۔ ایک اور سوال ہے، کیا ہر حاجی قربانی کرتا ہے؟ مولانا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج تمتع اور حج قران، اس کے اندر قربانی ہے، اور حج افراد جو ہے اس کے اندر قربانی نہیں۔ اگر متمتع حج تمتع کرنے والا جو ہے وہ قربانی نہیں کرتا تو اسے دوران حج اور حج سے واپسی پر، دوران حج وہ 3، اور جب وہ حج سے واپس آئے تو 7 روزے جو ہے اس کو رکھنے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ جو حج قران والا ہے، مولانا بس یہ جو نام آپ نے بتائے ہیں نا حج کی اقسام کے، تو تھوڑے سے وضاحت کے ساتھ، کیونکہ سب کو پتہ نہیں ہوتا۔ حج قران جو ہے، قران کا معنی ملاپ ہے، عمرہ اور حج کا ملاپ، کہ آپ احرام پہنے اور اس کے ساتھ عمرہ کرے اور پھر احرام نہ کھولے اور پھر حج کی ادائیگی کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا تھا، یعنی ایک احرام، حج اور عمرہ۔ ٹھیک۔ اور جب حج تمتع، اس کے اندر سہولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اندر سہولت ہے، تو اس کو پسند کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ عمرہ کرے، احرام کھول دیں، اور پھر 8 ذو الحجہ کو اپنی اقامت گاہ سے آپ احرام پہن کر جو ہے وہ حج کے لیے جائیں۔ تو یہ جو الگ الگ احرام ہیں، حج کے لیے بھی، عمرہ کے لیے بھی۔ عمرہ کے لیے احرام، اور پھر احرام کی پابندیوں کا ختم ہو جانا عمرے کے بعد، اس میں میاں بیوی شب باشی بھی کر سکتے ہیں، اور احرام کی دیگر پابندیاں بھی نہیں۔ اسی بنیاد پر تمتع اور فاعل متمتع۔ اور حج افراد ہے، زیادہ تر یہ مکاوی اور مکہ کے قرب و جوار میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ عرفہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اکثر تو عرفہ میں شامل ہو جاتے ہیں، یا وہ 8 کو منی میں جا کر پورا جو ہے حج وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مختصر جو ہے وہ تفصیل۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ تو ان میں سے کون سے اقسام ہیں جو قربانی کریں گے؟ حج قران والا تو اپنی قربانی جو ہے وہ ساتھ لے کر کے جائے گا۔ موجودہ دور میں انتظامی طور پر حاکم نے اس پر پابندیاں لگائی ہیں، لیکن علماء نے کہا ہے کہ چونکہ حج کی درخواست اور اجازت نامے کے ساتھ ہی پیسے جو ہیں قربانی کے جمع کروا دیے جاتے ہیں، تو جو مقرن جو ہے قران کرنے والا، وہ قارن جو قران کرنے والا ہے، وہ قران اس نیت کے ساتھ کر سکتا ہے، اب بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پیسے جمع کروانا، قائم مقام ساتھ لے جانا۔ جی ایسے ہی، بالکل جس طرح کہ حج تمتع کے اندر انسان اپنے ہاتھ سے قربانی تو خود نہیں کرتا، نہ مکے کی ہر گلی کے اندر قربانی ہوتی ہے۔ صحیح، توقیل ہوتی ہے۔ جی، انتظامی صفائی ستھرائی، وبا، ٹھیک ہے، پھر ذبح کا جو عمل ہے خطرناک ہے، اس کے ہر آدمی کے ہاتھ میں اگر چھری ہو تو یہ بھی ایک مفسدہ خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو مختلف ادوار کے اندر ایسی ساری قباحتوں کو سامنے رکھ کر حاکم وقت نے اس پر مصلحت کی بنیاد پر فتوی جو ہے نا وہ علماء سے فتویٰ لے کر اس پر ایک پابندی لگائی ہے، اور وہ قربانی کے پیسے جمع کر لیتے ہیں۔ تو ایسی قربانی بھی شرعاً درست ہے۔
ٹھیک اور اس کے ساتھ وہ حج قران بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی تمتع کرنے والا اور جو قران کرنے والا ہے یہ قربانی وہ اپنی اپنی نیت پر حج تمتع بھی کر سکتے ہیں, حج قران بھی کر سکتے ہیں. پیسے انہوں نے قربانی کے پہلے جمع کروا کے قربانی اور افراد والا نہیں کرتا. جی حج افراد والا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اضحیہ اور ہدی میں فرق ہے. ٹھیک ہے. بیت اللہ کے جو وقف جانور ہیں یا حج کی جو قربانی ہے یہ اور چیز ہے, اور اضحیہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اور چیز ہے. جو ہدی ہے اس کے لیے شرط ہے کہ مکہ کے اندر ذبح ہو, اور 4 عمل کے اندر تقدیم و تاخیر ہے. حلق ہے, کنکریاں مارنا ہے, طواف زیارہ ہے, اور اسی طرح قربانی ہے. ان چاروں اعمال کے اندر تقدیم و تاخیر جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. حج کی قربانی اور ہدی الکعبہ جو ہدیہ تطوع ہے کہ عمرے کے اندر بھی کوئی جانور ذبح کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہے وہاں پر, تو اس کے لیے شرط ہے کہ مکہ کے اندر وہ جانور ذبح ہوں گے. اس کے لیے نماز عید نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حاجی کے اوپر نماز عید نہیں, نہ وہ حاجی نماز عید ادا کرتا ہے. تو جو عید قربان ہے اضحیہ, اس کے لیے شرط ہے کہ نماز عید کے بعد جانور ذبح ہوگا, پہلے نہیں ہوگا. صحابی نے نیک نیتی سے وہ قربانی والا جانور ذبح کیا تھا نماز سے پہلے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک بکری کا گوشت ہے, اس با مکانہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور جو ہے وہ ذبح کر. بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا مفتی عبدالولی صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے. ایک سوال اور آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تہجد میں نہ اٹھا جائے تو وطر کب پڑھے جائیں؟ اچھا, تہجد کے وقت بندہ نہ اٹھے, وطر رہ جائے, تو اب یہ کب پڑھیں گے؟ جی, تو 2 صورتیں بلکہ 3 صورتیں ہیں جو اہل علم نے بتائی ہیں. ٹھیک. بندہ جب فجر کی نماز کے لیے تو اٹھے گا, تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکا, اب اذان ہو گئی ہے فجر کی, تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ انہوں نے کہا کہ نماز فجر سے پہلے بھی آپ یہ پڑھ لیں, اور انشاءاللہ یہ اسی رات کے وطر میں حساب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا طریقہ پھر اس کا یہ ہے کہ جب طلوع شمس ہو جائے, سورج نکل آئے, آپ اٹھ گئے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رات کی نماز رہ جاتی تو پھر دن کو 12 رکعت پڑھتے تھے. عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت وطر پڑھتے تھے, تو پھر اسے جفت بنا کے 12 رکعت پڑھتے تھے. تو دن کے وقت 12 رکعت پڑھے. اگر کسی کی عادت 11 رکعت تہجد پڑھنے کی ہے, اگر کسی کی 9 کی ہے تو وہ 10 پڑھ لے, 10 پڑھے, یعنی کہ ان کو جفت کر لے. جفت کر لے. زور سے 3 رکعت ہے تو اس کو 4 کر لے, 1 رکعت ہے تو اسے 2 کر کے پڑھ لے. اکرمک اللہ, جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ اللہ کا شکر ہے. ہمارے علاقے میں نا پرائیویٹ اسکول میں باقاعدہ خانہ کعبہ بھی بنایا جا رہا ہے, بچوں کو سفید لباس بھی پہنایا جا رہا ہے, اور ان کو خیمے بھی لگائے جا رہے ہیں مینا کے. کیا یہ اسلام میں درست ہے؟ یہ بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے بچوں کو. ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا, بہت شکریہ. جی عمر صدیق صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض جو لوگ ہیں دنیا کے اندر تعلیم و تربیت کے لیے, حج کی ٹریننگ کے لیے ایک کعبہ بناتے ہیں, اس کے گرد پھر وہ طواف کرتے نظر آتے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نسبت سے پہاڑیاں بنا لی جاتی ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خیر القرون میں, سلف اور خلف میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ٹھیک ہے. میری بچی بھی ایک اسکول میں پڑھتی ہے, تو ہمیں تو یہ پیغام ملا ہے کہ بچی کو سفید سوٹ آپ پہنا کر بھیجیں, اور اس میری بہن نے پوری بات بتا دی ہے کہ خیمے لگانا اور کعبہ کا ماڈل بنانا. تو یہ ماڈل کے بغیر یہ ایکسرسائز کروائی جا سکتی ہے, بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے اسپیچ کے ذریعہ. یہی طریقہ اسلام کے مطابق ہے. اور یہ جو ماڈلز بنا کے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیز استخفاف کے اندر آ جاتی ہے, اور ماڈلز کے ذریعہ شاید بچوں کو اتنی بہتر سمجھنا ہے کہ جتنی بہتر سمجھ آپ ان کو, اس سے بھی بہتر مثال کیا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹر سکرین کے ذریعہ یا ایک بڑی LED کے ذریعہ آپ ان کو اصل مقامات دکھائیں کہ یہ خیمے ہیں, یہ مینا ہے, یہ مزدلفہ ہے, یہ عرفہ ہے. ایک ایسا سیشن ہونا چاہیے کہ جو ریالٹی بیسڈ ہو, ایک فیک مصنوعی بناوٹی چیز
تو یہی میری نصیحت ہے کہ ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. مفتی عبدالولی صاحب آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل. وہ ہمارے بھائی شیخ جاوید اقبال فرماتے ہیں متفق تماماً. اچھا. جو شیخ صاحب نے بتایا تو یہ بالکل صحیح ہے. اس کی تصویریں لے کے کعبۃ اللہ کی جو اصل وہ ہے نا وہ دیکھے کہ یہ کعبۃ اللہ ہے اور لوگ اس طرح طواف کرتے ہیں. صحیح. اور یہ ماڈل بنا کے ماڈلوں سے بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت مشکل ہے. ادھر جا کے کعبۃ اللہ کا اور مکہ مکرمہ کا ایک روب اور جلال ہوتا ہے، بندہ جو ہے نا وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. تو اس لیے وہ روب اور جلال جو یہاں پر تو پیدا نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ ہے کہ ایک طرح سے نا وہ جو اس کی شان ہے، عظمت ہے، وہ عظمت میں کمی آ جاتی ہے کہ اچھا یہ کعبہ ہے، اب کعبے کا اس طرح وہ شکل ہے. اس طرح جی میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے جو کرسچن لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بناتے ہیں، ایک ماڈل بناتے ہیں. ٹھیک. تو اسی طرح پھر کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کے ماڈل بنائے، ان کی تصویریں بنائی، ان کے کریکٹرز بنائے. اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت بنائی گئی. صرف اس میں چہرہ نہیں دکھایا گیا لیکن اس میں یہ انہوں نے جرت کی ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا ہے. تو اس سے استخفاف توہین اس کا پہلو نکلتا ہے. تعلیم تو اس کے علاوہ بہتر ذرائع سے دی جا سکتی ہے. جب آپ حج سکھاتے ہیں یا علماء سکھاتے ہیں تو پروجیکٹر کے ذریعہ اصل جو مناظر ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں کہ یہ طواف ہے، یہ باب عبدالعزیز ہے، یہ باب فہد ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود ہے، اور یہ ایسے طواف ہو رہا ہے. اور پھر جسے آپ نے پوچھا کہ شیخ استباع کیا ہے، رمل کیا ہے، تو انہوں نے بڑے آسان لفظوں میں بیان کیا ہے. یعنی ہم دروازہ بند کرنے کے لیے سد و ذریعہ کے طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے. دیکھیں جو حجاج کرام علماء سے سیکھ کر جاتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے زیادہ بہتر حج کر لیتے ہیں. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. بعض لوگ صفا مروہ کے 14 چکر لگا لیتے ہیں. اور علماء سے یہ بھی میں نے سنا ہے کہ مولا علی قاری الحنفی رحمہ اللہ نے حج پر کتاب لکھی. تو جب وہ حج کرنے گئے، کتاب پہلے لکھی، حج بعد میں کرنے گئے، تو لوگوں سے پوچھتے پھرے فلاں عمل جو ہے وہ کیسے ہے یا کس طرح ہے یا کہاں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا مولا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ آپ وہ کتاب پڑھیں، آپ کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور وہ مؤلف جو ہے وہ خود پوچھ رہے تھے. اور بڑے بڑے مشائخ کو میں نے دیکھا ہے کہ صفا مروہ کے جو ہے نا وہ 14 چکر لگاتے ہیں. نہیں جا کے وہاں پر سمجھ تو وہاں جا کر ہی آتی ہے نا، جیسے تیرنا پانی میں جا کے آتا ہے. خیر. اچھا حج تمتع کرنے والے حاجی کتنے طواف اور کتنی سعی کرتے ہیں؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. جو متمتع حاجی ہے تو اس نے 2 طواف کرنے ہیں، 2 سعی کرنے ہیں. جی. یعنی جب وہ پہلی دفعہ گیا طواف قدوم وہی طواف عمرہ ہے. طواف عمرہ کرنے کے بعد وہ سعی کرے گا صفا اور مروہ کے درمیان، اور اس کے بعد پھر قصر کرے گا یا حلق کرے گا، بالوں کو چھوٹا کرے گا یا پھر حلق کر دے گا. اس کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے. صحیح. اچھا اب جب حج کے ایام شروع ہو گئے، یہ منا میں گیا، پھر اس کے بعد عرفے کے بعد پھر مزدلفے کے بعد پھر یہ منا گیا اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. تو کنکریاں مارنے کے بعد پھر اس نے قربانی کرنی ہے. قربانی کے بعد اس نے حلق کرنا ہے، سر مونڈنا ہے، اور اس کے بعد سیدھا جانا ہے طواف زیارت کرنے کے لیے. طواف زیارت کے ساتھ وہ سعی بھی کرے گا صفا اور مروہ کے درمیان. تو اس لحاظ سے یہ 2 سعی ہو گئی ہے. 2 سعی ہو جائیں گے. اور 2 ہی عمرے ہو جائیں گے شیخ کہ 3 عمرے، مطلب طواف 3 طواف ہو جائیں گے؟ نہیں، اس میں 2 طواف ہیں، 2 سعی ہیں. 2 طواف ہیں، 2 سعی. تمتع جو ہے حج تمتع میں 2 طواف 2 سعی. حج قران میں 1 سعی. ہاں جی بالکل ٹھیک. ہاں جی. طواف اس میں 2 ہیں، قران میں سعی 1. صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. میں حج جو طواف وداع ہے اس کو بھی شامل کر رہا تھا ساتھ، تو پھر اس طرح شاید 3 طواف بن سکتے ہیں. طواف وداع کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ وہ طواف کرے پھر ادھر نہ رہے کہ چلو میں نے طواف وداع کر لیا ہے، اب میں ہوٹل میں رہتا ہوں اور 2-3 دن کے بعد پھر چلا جاؤں گا آسانی کے ساتھ. نہیں، طواف وداع اگر آپ نے ظہر کو جانا ہے تو صبح کر لے،
اچھا عصر کو جانا ہے تو ظہر کے وقت طواف وداع کر کے پھر آپ چل پڑیں. جزاک اللہ خیر. الوداع کا معنی یہ چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. ہاں جی. صحیح. اسی حوالے سے سوال آیا ہوا ہے منا سے 12 تاریخ کو واپس آ گئے لیکن طواف وداع انہوں نے اگلے دن کیا. دیکھیں جو تعجیل ہے حج کے اندر، حج قران ہے یا حج تمتع یا حج افراد، حج کی کوئی بھی قسم ہے، اس کے اندر 2 ٹرمز ہیں، تعجیل اور تاخیر. ٹھیک ہے. تعجیل ہے کہ آپ 12 ذوالحجہ کو کنکریاں ماریں اور غروب سے پہلے منا کو چھوڑ دیں کہ آپ نے اپنا حج مکمل کر لیا ہے. اگر طواف زیارہ آپ نے کر لیا ہے اور سعی آپ نے کر لی ہے تو آپ کا حج مکمل ہے. اور اگر آپ نے غروب وہاں کر دی، شام رات وہاں ہو گئی، تو پھر آپ اگلے دن جو ہیں، ایک تو ہے سفر کرتے ہوئے نکلتے ہوئے شام رات ہو گئی، وہ اس کے حکم میں نہیں ہے. ایک ہے کہ اب وہ اس نے جو ہے وہ رات وہاں پر کر دی ہے، رات وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، تو پھر اگلے دن وہ 13 کو زوال کے بعد یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ٹریفک جام میں نکلتے نکلتے مغرب ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں رکنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. تو آپ جو عازم جو نکلنے والا ہے اس کا تو حکم اور ہے. اب دیکھیں نا، جیسے مزدلفہ کے اندر رات کا سونا ہے لیکن رش بہت زیادہ ہے اور نکلتے نکلتے عرفہ سے رات گزر گئی ہے، مزدلفہ میں نہیں وہ رک سکا، تو اس کا حج بلا نزاع بالکل درست اور صحیح ہے. تو اسی طرح آدمی جو ہے وہ نکلتا ہے 12 تاریخ کو زوال کے بعد، تینوں جمرات کو کنکریاں مار کر مینا کو چھوڑ دیتا ہے. اب طواف الوداع وہ اسی دن کر سکتا ہے اگر اس نے اسی دن مکہ المکرمہ کو چھوڑنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ اب مدینہ جا رہا ہے یا اپنے بلد، اپنے شہر، اپنے ملک جا رہا ہے، تو الوداع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دینا. بھئی آپ نے اب جو ہے وہ مکہ المکرمہ کو چھوڑنا ہے، تو جب آپ نے حج مکمل کر لیا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے عشاء کے بعد یہاں سے رات کو نکل جانا ہے، تو اب طواف الوداع کر سکتے ہیں. اور یہ طواف الوداع جو ہے حج کے اندر ہے، یہ عمرے کے اندر نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ بھی میں بات واضح یہ کر دینا بتائیے 12 تاریخ کو اگر کوئی بندہ تعجیل کرتے ہوئے آ جاتا ہے مکہ مکرمہ میں لیکن وہ ٹھہر جاتا ہے بعد میں، تو یہ ٹھیک ہے؟ یعنی منا سے جلدی آ گیا جی لیکن واپس اپنے گھر نہیں گیا. جی بالکل درست ہے. وہ تعجیل کرنے کے بعد اگر اس کی اقامت مکہ میں 10 دن بھی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تعجیل اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر. اچھا ایک اور سوال ہے، کیا عرفہ کے دن ظہر کے وقت مکہ پہنچنے والا حاجی سیدھا عرفات جائے اور طواف قدوم نہ کرے؟ مفتی عبدالبری صاحب فرمائیے گا. جی ہاں، یہ سیدھا عرفات میں جائے اور مغرب سے پہلے پہلے وہاں پر وہ یعنی کہ ہو جائے وہاں پر، وہاں سے پھر مزدلفہ جائے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحج عرفہ. بالکل صحیح. یہ ایسا رکن ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہے. سب کچھ بھی کر لے، اگر وقوف عرفہ نہیں ہے تو اس کا حج نہیں ہے، اور اگر اس نے عرفہ پا لیا ہے تو اس نے حج پا لیا ہے. تو عرفہ جو ہے اس کے وقوف کے بارے میں جیسا کہ بڑے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سیدھا جو ہے وہ عرفہ میں جائے اور طواف قدوم جو ہے وہ چھوڑ دے، یا طواف عمرہ ہے تو وہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اب اس میں جامع ترمذی اور دیگر کتب کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرفہ کو پانے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی لیکن وہ غروب تک عرفہ میں نہیں پہنچا 9 کو. رات میں وہ آیا، یعنی یہ وقوف عرفہ 9 کو جیسے غروب تک وہاں پر ٹھہرنا ہے، اسی طرح غروب کے بعد فجر تک بھی کوئی شخص اگر عرفہ میں آ جائے اور عرفہ میں ٹھہرے تو اس نے عرفہ پا لیا. تو اب وقوف پر علماء کے اقوال ہیں کہ وقوف کتنا کرے. تو اگر وہ کچھ دیر بھی حج کے ارادے سے، احرام سے، پابندیوں سے عرفہ میں کچھ دیر بھی غروب سے پہلے یا غروب کے بعد فجر تک ٹھہر جاتا ہے تو اس نے اللہ کی توفیق سے عرفہ کو پا لیا. ٹھیک ہے. یعنی اگر گزر بھی جاتا ہے تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک. اسی لیے تو بعض بیماروں کو نا وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اس کو ایسے گزار دیتے. سبحان اللہ. یعنی وہ عرفات کے میدان کے اوپر فزیکلی نہیں آتے، فضا میں رہتے ہیں تو ان کا حج. علماء کے اس پر ہے کہ یہ بھی وقفہ
लहजा दकीका अच्छा। दकीकतैन, यानी भी एक इसके लम्हा भी वहाँ पे अगर चला जी, गया इस तो पर उसका भी हज होगा। जो है ना वकूफ़ का इतलाक होता है। सुभान अल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। सर जी मंजूर हुसैन साहब, क्या फरमाना चाहेंगे? मैं ये फरमाना चाह रहा हूँ, मेरी वाइफ फौत हो गई थी 2-3 साल हो इन्ना गए ना। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी अच्छा दोबारा शादी करनी है सर, वो बड़े मसले आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। जी आमीन। कोई ख़ास चीज़ पूछना चाहेंगे या वैसे दवा कराना चाहेंगे? ये दुआ या कोई वजीफा बता दें कि मेरा काम हो जाए। अच्छा जी। दूसरा सर, मेरी बच्ची है वो बीमार आती है, उसको थैलेसीमिया में जो बीमारी है ना। क्या बीमारी है? थैलेसीमिया। अच्छा थैलेसीमिया बच्चों। जी सर जी, तो उसके बारे में भी पूछना था। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, आपकी कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपका सवाल मुफ्ती साहब के सामने रखते हैं। जी मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना और किबरियाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। हम इस भाई के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके इस नेक ख्वाहिश को पूरा करे और पूरा करने में अल्लाह ताला इसकी मदद करे। दूसरा, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करें। इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतआ व अक़वमु क़ीला। तो ये अमाल की कबूलियत के लिए, दुआओं को पुरतासीर करने के लिए एक बड़ा मुअस्सिर ज़रिया है। नमाज इशा से लेकर फजर तक किसी भी वक़्त इसको पढ़ा जा सकता है, इसके लिए सोना कोई शर्त नहीं है। बिल्कुल सही। तीसरी बात है, बेटी को थैलेसीमिया है। कैंसर, मिर्गी और थैलेसीमिया ये जो बीमारियां हैं, इसके अंदर शैतानत का भी दखल है। वालिदैन की नज़र बद या मुआशरे में से किसी की नज़र बद, उसके साथ बच्चों को ऐसी तकालीफ़ हो जाती हैं। तो मेरी ये नसीहत है कि बच्ची को रुक़िया शरइया ये करें। अपने वज़ू के पानी, घर वाले जो अफराद हैं घर के अंदर रहने वाले, उनके वज़ू के पानी से उसको गुस्ल करवाएं, तो अल्लाह ताला इस बीमारी को भी अपनी रहमत से ठीक कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब आप इस हवाले से भी फरमाइए। हम भी दुआ करते हैं और ये नसीहत भी करते हैं लोगों को कि ऐसे लोग जिनकी जो यानी कि बीवी नहीं है, किसी के फौत हो चुकी है, तो उनके साथ ताउन करें। बेशक ये एक अच्छा रास्ता है। बदकारी को रोकने के लिए ये बेहतरीन रास्ता है निकाह। और इसी तरह कोई औरत बेवा हो जाए तो मुतल्लक़ा हो जाए, लोग उसके साथ निकाह नहीं करते और झिझक महसूस करते हैं। तो मुआशरे के अंदर ये जो ख़राबी है ये दूर होनी चाहिए। अगर वो बेवा है, मुतल्लक़ा है और वो निकाह के काबिल है, निकाह कर लिया जाए। और इसी तरह जो शख़्स बीवी को तलाक़ दे, किसी भी वजह से मुमकिन है, कोई माकूल वजह हो या उसकी बीवी फौत हो जाए, तो ये निकाह जो है ना, ये बेहयाई और फहाशी को रोकने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये जो है या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज। और फिर फरमाया कि इससे क्या निगाहों की हिफाजत हो जाती है, निगाहें नीचे हो जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। तो इसके लिए निकाह ही है और निकाह को आम करो और आसान करो। इस सिलसिला में बाज़ उलमा से ये हिकायत भी मनकूल है, हमारे बाज़ असातिज़ा से। वो फरमाया करते थे कि फ़लाँ बस्ती के अंदर चोर आया, तो जो उसका रईस था, चौधरी था, वह डेरा था, उसने परवाह नहीं की कि चोर आबादियों में आते रहते हैं। अच्छा जी। इसी तरह कोई सैलाब आफत आ गई तो भी उसने परवाह ना की, आफात और सैलाब आते रहते। लेकिन गांव के अंदर एक जवान की बीवी फौत हो गई, तो कहते हैं कि उसको बड़ी तशवीश हुई और उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया कि हमारे गांव को पहले कोई ख़तरा नहीं था चोरों से भी, और ये जो पाक दामन शख्स है इसको पाक दामन रखना है, सब मिलकर इसके निकाह के लिए कोशिश करो। और अगर ये कोशिश नहीं करोगे तो फिर शैतान इसको ऐसी शरारतों में मुलव्वस करेगा जिससे हमारी ना औरतें पाक रह सकेंगी ना बच्चे पाक रह सकेंगे। हाँ, तो ये शेख ने जो बात की है बड़ी ही बेहतरीन है कि हमारे माशरे में अगर किसी की बीवी फौत हो जाती है या किसी शरई उज़र पर वो तलाक दे देता है, तो उसके निकाह करने में अहले मोहल्ला, रिश्तेदारों को, कुर्बो जवार के लोगों को जल्दी करनी चाहिए।
صحیح، جزاک اللہ خیر جی. اچھا جو علاج ہے اس میں آپ نے رقیہ کا ذکر کیا، تو مفتی صاحب میرا خیال ہے کہ کینسر کے حوالے سے تو بہت سارے کیسز ہمارے سامنے بھی آئے ہیں کہ زمزم سے بہت زیادہ جو ہے وہ علاج ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکۃ المکرمہ میں آیا عمرہ کی ادائیگی کے لیے، اتنا میں شدید بیمار ہوا کہ موت کے آثار نظر آئے، اللہ نہ کوئی دوائی اور نہ کوئی طبیب. تو فرماتے ہیں فاجتمعت الشفائین، میں نے 2 شفاؤں کو جمع کیا، سورۃ فاتحہ اور زمزم کو. تو 100 دفعہ انہوں نے زمزم پر سورۃ فاتحہ کا دم کیا، اور کہتے ہیں جب وہ میں نے پانی پیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کر دی. سبحان اللہ، تو یہ ان کا تجربہ ہے اور میں نے بھی اس کو آزمایا ہے. ماشاءاللہ. مجھے معدے کا ایک ایسا عارضہ تھا کہ انتہائی میں دوائیاں کھاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 2010 میں سفر حج کی توفیق دی، تو میں نے اسی پر عمل کیا. آج تک مجھے معدے کا وہ مرض نہیں ہوا جس کی میں وہ دوائی کھاتا تھا، الحمدللہ. تو میں بھی اپنے بھائی کو یہ زمزم نصیحت کے اوپر 100 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر، فاتحہ پڑھ کے پی. جی یہ میرا ایک ذاتی بھی تجربہ ہے. حافظ ابن قیم کا بھی تجربہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا یہ ذاتی بھی تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مرض سے بری کر دیا. الحمدللہ. ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے، ٹرانسمیشن جاری ہے، علماء کرام موجود ہیں، سوالات جاری ہیں، لیکن یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالات جاری ہیں. یوٹیوب پہ بھی آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں اور کالز بھی آ رہی ہیں. ہمارا کالنگ نمبر ہے 04211170000، یعنی 04211170000. اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور علماء کرام سے اپنے شرعی مسائل میں رہنمائی لے سکتے ہیں. یوٹیوب سیکشن میں بھی آپ ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے. جو بھی ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس پر آپ کمنٹ کریں گے تو سوال ہمارے پاس آ جائے گا، ہم علماء کرام سے پوچھ لیں گے. ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں. حج کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو مولانا عمر صدیق صاحب آپ سے سوال ہے، دوران حج جمرات کو کینکریاں مارنے کی کیا دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ حج امت کو بڑی باریک بینی سے بتایا ہے، اور پھر اس پر کہا ہے خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے جو طریقے ہیں اس کو لے لو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. ٹھیک ہے. اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک بڑی لمبی حدیث کے اندر بیان کیا ہے جو کہ امام مسلم اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے ہیں. صحیح. اور اس کے اندر جتنے بھی حج کے ارکان، واجبات اور ضروری چیزیں ہیں اور بعض بڑی باریک چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یوم النحر ہے جس کو 10 ذوالحجہ یا عید قربان کا دن کہا جاتا ہے، جب مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں اور نماز عید ادا کرنے کے بعد اپنی قربانیاں کرتے ہیں، تو اس وقت حجاج کرام جو ہیں وہ مزدلفہ سے سفر کرتے ہوئے مکہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جمرات کی طرف. اور جمرہ عقبہ جو منی سے مکہ کی طرف ہے اس کو 7 کنکریاں مارنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، اور پھر قربانی کے بعد اپنا سر منڈانا، اور پھر طواف زیارہ کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اسی طرح 11 کو زوال کے بعد، یعنی جب نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو تینوں جمرات کو، جمرہ
सुगरा को, वुस्ता फिर और वुस्ता को, फिर कुबरा को कंकरियां मारना ठीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जी और इससे किसी को कोई रुखसत नहीं है। जी हाँ, जो मरीज़ है या किसी की ड्यूटी है तो वो किसी को वकील बनाकर अपनी कंकरियां जमरात को मरवा सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमराए सुगरा को 7 कंकरियां मारते तो हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते और फिर 7 कंकरियां मारने के बाद पीछे हटकर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, बड़ी तज़र्रो इल्हा गिरिया और जारी के साथ अल्लाह ताला के सामने दुआ करना। और इसी तरह जमरा वुस्ता, इसको 7 कंकरियां मारना। जमरात के हवाले से हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। पहले हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे हैदर साहब? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी हैदर साहब हैदराबाद से, वेलकम जी, फरमाइए। ये मेरा बेटा है और बेटी, दोनों को मिर्गी के झटके आ रहे हैं। अल्लाह मुस्तआन। जी मुफ्ती अब्दुल वली खान को दुआ के लिए कहेंगे जी जरूर, और रिज़्क में बरकत के लिए दुआ। जी मुफ्ती अब्दुल वली साहब फरमाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस भाई के बच्चों को सेहत अता फरमाए, आमीन। मिर्गी और इस तरह की दीगर जो अमराज हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब से शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके घर में सुकून पैदा करे और रिज़्क़ के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वसात और फराखी पैदा फरमाए इनके लिए, और जो तंगी है अल्लाह ताला इस तंगी को दूर फरमा दे। आमीन अल्लाह। तो हम ये दुआ करते हैं और बाकी जो मिर्गी के मुतालिक वजीफ़ा और दुआ है इन्हें विरद, वो शेख साहब बताएंगे। जी मौलाना। सबसे पहली तो गुजारिश है कि मिर्गी के लिए लहसुन और हींग इसका इस्तेमाल खाने में बढ़ाएं। हींग और लहसुन जो है इसके इस्तेमाल से मिर्गी का जो मर्ज़ है वो ख़त्म होता है। दूसरा तअव्वुज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 किस्म के तअव्वुज़ मनकूल है आसानीद सैया से। तो ये 5 किस्म के तअव्वुज़ इनका दम करे अपने बच्चों को। पहला जो तअव्वुज़ है, अगर तो बच्चे ख़ुद पढ़ सकते हैं तो लफ्ज़ आऊज़ु, और अगर वो ख़ुद नहीं पढ़ सकते तो उईज़ु, कि मैं आपको अल्लाह ताला की पनाह में देता हूँ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, पहला। फिर दूसरा है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरूनी। इसी तरह आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हामतिन व ऐनिल लाम्मा। और इसी तरह चौथा है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि मा खलक़ा व बराअ व ज़रअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यारुजु फ़ीहा। और पांचवा जो है आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। तो ये 5 जो तावुज़ हैं इसके साथ दमे जिब्रील को शामिल कर लें। बिस्मिल्लाहि अर्कीकुमा, दोनों को, मिन कुल्ली शैइन युज़ीकुमा व मिन शर्रि कुल्ली नफ्स औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीकुमा बिस्मिल्लाहि अर्कीकुमा। तो ये जो है इंशाअल्लाह ये तावुज़ और ये दमे जिब्रील बिइज़्निल्लाहि जल्ला व अला आपके बच्चों को अल्लाह ताला दम की बरकत से, अपने कलेमात की बरकत से शिफा दे देगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी मास्टर उबैदुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद करके आप टेलीफोन से बात कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं जी? डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मुफ्ती मोहम्मद उमर शरीफ साहब फरमा रहे थे कि जब आपने कुर्बानी करनी है, सिर मंडवाना है, फिर आपने तो हज़ारे के लिए जाना है, क्या इसमें कोई सिस्टम जो आता है इसमें तरतीब बदल जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती, कि तरतीब से सारा काम करना होता है? ठीक है, यानी कि जो ईद के दिन के काम हैं आशरा ज़ुल्हिज्जा के हाजियों के लिए, उसके हवाले से आपका सवाल है। आगे आपका सवाल, बहुत शुक्रिया। हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं। जी मुफ्ती उमर सदीक। सही बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर ये हदीस मौजूद है
اور بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی یہ درجہ تواتر میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حلقت قبل ان اذبح، کہ میں نے ذبح سے پہلے سر منڈا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا افعل ولا حرج۔ یہ جو 4 کام ہیں ان کے اندر تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ آپ مزدلفہ سے سیدھا چلتے ہوئے جا کے طواف زیارہ پہلے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ سر بھی منڈا سکتے ہیں، پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں، اسی طرح پھر آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ یہ 4 ایسے عمل ہیں ان کے اندر تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ صحیح، ٹھیک، کہ آپ مزدلفہ سے واپس آتے ہوئے آپ کو دن چڑھ گیا، سورج نکل آیا، سورج بلند ہو گیا، اور آپ کے لیے جمرہ عقبہ کی طرف جانا زحمہ رش اور مشکل عمل ہے، اور بیت اللہ کی طرف جانا آپ کے لیے آسان ہے، تو آپ چلے جائیں، جا کر پہلے طواف زیارہ کر لیں، جیسے آسانی ہو ویسے جی کر جیسے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی سعد صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی بہنا؟ بھائی میں نے صبح پروگرام دیکھا تو وہ مفتی صاحب یہ کوشچن کسی نے کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت بغیر دوپٹے کے قرآن اور ذکر اذکار کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا اس معاملے میں تھوڑی کنفیوژن میں ہوں، میری ذرا دور کر دیں وضاحت کے ساتھ کہ کیا عورت دوپٹے کے بغیر قرآن اور ذکر اذکار کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، ابھی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے۔ جی مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے۔ جی جب عورت گھر میں ہوتی ہے اور وہاں پر اس کے محارم ہیں، یعنی خاوند ہے، باپ ہے، بیٹے ہیں، اس دوران وہ اگر سر پہ دوپٹہ نہ بھی لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ گھر کے اندر ہی ہے۔ اب اس گھر کے اندر رہ کے وہ تلاوت کر رہی ہے اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو اس کی یہ تلاوت جائز ہے، اور اس صورت میں یہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ یہ پابندی عورت پہ نہیں لگائی گئی ہے کہ آپ نے تلاوت کرتے وقت یہ عمل کرنا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے۔ اگرچہ بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ خاتون گھر میں بھی ہے، اپنے محارم کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ ہو، اور جب وہ تلاوت کلام اللہ کرنے لگی ہے تو نہایت وقار کے ساتھ اور جو ہے نا عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہ بیٹھے اور دوپٹہ لے لے، تو یہ بہترین انداز ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہگار ہو گئی۔ گناہگار یہ تب ہوتی ہے جب وہ گھر سے باہر جاتی ہے اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بال نظر آ رہے ہیں، تو یہ اس صورت میں گناہگار ہوگی، چاہے وہ اس وقت وہ تلاوت کرے یا تلاوت نہ کرے۔ یعنی اجنبیوں کے سامنے ننگے سر جانا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمان عورت کے لیے۔ یا اپنے گھر کے اندر بھی اگر رشتہ دار آ گئے ہیں اور وہ رشتہ دار محرم رشتہ دار نہیں ہے، تو مثلا دیور ہے، دیور کا بیٹا ہے، اس طرح، تو یہ جو غیر محارم رشتہ دار ہیں اس وقت بھی خاتون کو چاہیے کہ وہ اس کے سر پر دوپٹہ ہو اور وہ شرعی جو پردہ ہے اس کے ساتھ وہ یعنی ظاہر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی عمر صاحب آپ بھی فرمائیے۔ اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ علی کل احیانہ والی حدیث بھی ہے۔ جی میں اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اعمال کے لیے شرط ہوتی ہے، جی، اور شرط جو ہے وہ عمل سے خارج ہوتی ہے، بالکل صحیح، اور شرط کے بغیر عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک، اسی طرح حدیث کے اندر ہے اللہ تعالیٰ جوان عورت کی نماز ننگے سر قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو سر کو ڈھانپنا یہ شرط ہے نماز کے لیے، صحیح، سر کو ڈھانپنا یہ شرط ہے طواف کے لیے، تو تلاوت و ذکر کے لیے سر کو ڈھانپنا یہ شرط نہیں ہے۔ بالکل صحیح، جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے، طواف کے لیے، اذان دینے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے وضو شرط نہیں، اسی طرح عورت کے لیے مفتی صاحب نے موتی پرو دیے ہیں، تو ان میں جو ایک علم و حکمت کی بات میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے
تو وہ ذکر کر سکتی ہے، جیسے بستر پر لیٹی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو سونے کی دعا ہے، آیت الکرسی ہے، تو ایسے مسنون کلمات ہیں. ایسے ہی تلاوت کرتے کرتے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو اس سے عورت گناہ گار نہیں ہوتی. یہ درست ہے، جائز ہے، اس کا جواز موجود ہے. جزاک اللہ خیر، اکرمک اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سکندر صاحب. سکندر صاحب السلام علیکم. چلیں جی، آپ کی آواز ابھی تک نہیں آ رہی، جب آئے گی تو پھر ہم آپ سے انشاءاللہ سوال لے لیں گے. سوال یوٹیوب پہ آیا ہوا کافی دیر سے. فرمایا السلام علیکم عاطف بھائی، آپ سب کو میری طرف سے سلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آگے جی ایک اور صاحب ہے، مفتی صاحب، گھر میں برکت کی نیت سے قرآن خوانی کروانا، مدرسے کے طلباء کو بلا کر قرآن مجید پڑھوانا اور انہیں کھانا کھلانا، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اور اگر کرائے کے مکان میں شفٹ ہونا ہو تو وہاں منتقل ہونے سے پہلے قرآن خوانی کرانا کیا درست ہے؟ عمر صدیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے گھروں میں جاتے تھے اور برکت کے لیے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. تو کسی بھی گھر میں آپ جب جاتے ہیں، وہ کرائے کا گھر ہے یا آپ نے اپنا گھر بنایا ہے یا بنا ہوا گھر خریدا ہے، تو آپ اہل خانہ اس کے اندر نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، فرض نماز پڑھیں. اور اگر کوئی بزرگ ہے تو برکت کے لیے اس کو نوافل کی درخواست کی جا سکتی ہے. اسی قدر سنت سے ثابت ہے. یہ جو مروجہ طریقہ ہے بچوں کو جمع کرنا، ان سے قرآن خوانی کروانا اور کھانا کھلانا، ویسے آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، کھانا کھلائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جو چیز دینی صورت میں آپ پیش کریں گے تو دین توقیفی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حکم، ان کے طریقے آیات اور حدیث کی صورت میں ہے. اپنی مرضی سے تو ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے. ایسے خود کر لے تو زیادہ بہتر ہے بجائے کسی سے کروا دے کے. جی بے شک. جزاک اللہ خیر. اچھا آگے ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے. بار بار سوال آ رہا ہے مفتی صاحب، آپ اس کے بارے میں کل بھی پرسوں بھی رہنمائی کر چکے ہیں، تو آج ماشاءاللہ عمر صاحب موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نیا پہلو سامنے آ جائے. پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے اگر ابھی قضا نہیں کیے تو کیا نفلی روزے رکھیں یا پھر رمضان کے روزے پہلے قضا کریں؟ جی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول ہے صحیح سند کے ساتھ اور کئی سلف سے بھی، کہ جس کے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں اور وہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر ان روزوں کی جو ہے وہ قضا دینا چاہتا ہے، کہ روزے رکھنا چاہتا ہے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے، ایک سنہری موقع ہے اس کے لیے. تو فرض کو ہمیشہ ترجیح دینی ہے. یہی ایک اصل ہے، ایک قاعدہ ہے. کوئی نماز جب رہ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر باقی چیزیں بعد کے اندر ہیں. تو ایسے ہی اگر آپ کے فرضی روزے رہ گئے ہیں تو آپ فرضی روزے پہلے رکھیں. یہ نہیں کہ میں شوال کے 6 رکھ لوں، فرضی کی پرواہ نہیں ہے. شوال تو پورا 1 مہینہ ہے، تو آپ اس میں 6 بھی رکھیں، فرض بھی رکھیں. اسی طرح اب جو ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر آپ فرض کو ترجیح دیں. فرض کو ترجیح دیں تو ثواب کا وقت ہے، ثواب تو انشاءاللہ زیادہ ہی ہوگا. بے شک ضرور انشاءاللہ. اچھا جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مبشر صاحب؟ میں نے قاری عمر صدیق صاحب سے پوچھنا تھا کہ جو نمازیں ہوتی ہیں 5، ان کو آپ 3 وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، اسکول جانا ہوتا ہے، زور کی نماز وہیں گزر جاتی ہے، اثر ٹائم اکیڈمی ہوتے ہیں، تو آپ بتا دیں کہ 3 وقتوں میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اسلام میں اس کا کیا پہلو ہے، ہو جائیں گی نماز یا نہیں؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کا سوال پٹ اپ کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جو شخص نمازوں کا پابند ہے اور 5 اوقات کا پابند ہے، اس کے لیے کبھی کبھار کہ وہ کسی وجہ سے یا بدون وجہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. اب یہ جو نمازوں کو جمع کرنے کا عمل ہے یہ بھی جماعت کی صورت میں ہوا ہے. آپ جماعت کو چھوڑیں، اور جماعت کی عظیمت ہے، اور جماعت کی عظیمت کو چھوڑیں اور آپ ایک سنت کو زندہ کریں جماعت کو پس پش ڈال کر، تو اس نے بھی صحیح طریقے سے سنت کو نہیں سمجھا. جواز ہے، لیکن جواز دیگر جو سیاق و سباق ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اختیار کریں.
یہی نہیں کہ آپ 5 وقتوں کو 3 وقت بنا لیں اور جماعت کے اندر ہوا جو عمل ہے اس کو آپ انفرادی عمل بنا لیں، اور پھر جماعت کی جو عظیمت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں امام کھڑا کروں، جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا، مجھے بوڑھوں کا، بیماروں یا بچوں کا مجھے خوف نہ ہو۔ تو برخوردار اللہ کے نبی نے اگر جمع کی ہے تو وہ بھی جماعت کی صورت میں کی ہے، تو جماعت کو چھوڑ کر انفرادی طور پر جمع کا تصور درست نہیں ہے۔ مجھے اس قدر جمع سے اختلاف ہے، اگر جماعت ہے کوئی آپ کی مسجد کی اور وہ جمع کر لیتی ہے تو اس کی رخصت موجود ہے۔ وہ بھی شیخ کبھی کبھار ہو جائے؟ جی کبھی کبھار، اب یہ نہیں کہ جماعت کے وجوب کا الگ سے حکم ہے، نماز کی فرضیت کا الگ سے حکم ہے، یہ فرض جمع فرض ہے، یعنی واجب جمع واجب ہے۔ اب آپ ایک سنت کو پکڑنے کے لیے، ایک رخصت عمل کو پکڑنے کے لیے ایک عظیمت کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے فتویٰ دے دیں؟ اچھا مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، ہمارے نا المیہ یہ بھی ہے کہ سکولز اور کالجز جو ہیں وہاں پہ نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، اگر بچہ سکول گیا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، سکول میں نہیں ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اس میں بھی کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ اس عمل کو اختیار کریں، ٹھیک ہے، جماعت دیگر کئی نمازی بھی تو وہاں پر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ منتظمین کو کہنا چاہیے کہ وہ نماز کے لیے وقت دیں، ٹھیک، اور پاکستان کے آئین کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی ہر مسلمان کو آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنا جو ہے اس کے لیے الاؤ ہے، اس کا حق ہے، جو ایک بیسک سٹیزن کے حقوق ہیں ان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اگر نمازی ہیں تو آپ کے ادارے کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کو نماز کا وقت دے۔ اجازت دے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ عبد الحسیب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ اگر کوئی شخص منڈی سے بکرا کر لائے اور گھر آتا ہے ادا کے سے بکرا دے، جی اگر کوئی شخص منڈی سے بکرا خرید کر لائے اور گھر ایسا ہو جائے اور کیا ہو جائے؟ سے کم دے بکرا قربانی دے تو کیا یہ جائز ہے؟ اچھا، اور چینج ہو جائے؟ اچھا، ارادہ چینج ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس سے اچھا پہلے مہنگا لائے، ارادہ چینج کر لے، بعد میں سستا بکرا لے کے قربانی کر لے، یہی پوچھ رہے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا۔ یہ جو اہل علم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک جانور کو متعین کر دے قربانی کے لیے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یعنی کہ اب چلو میں اس کو فروخت کر دیتا ہوں، دوسرا جانور لے لیتا ہوں، وہ ذرا سستا ہوگا، کوئی پیسے بچت ہو جائیں گے۔ ان کا یہ ہے کہ یہ بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی تعین کے بعد، جبکہ بعض اہل علم وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک چھری آپ نے پھری نہیں ہے اس سے پہلے آپ یہ تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ وہ تبدیلی نہیں، جب آپ نے خرید لیا ہے تو بس خرید لیا ہے، قربانی کے لیے نیت کر لی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں اگر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو پھر اس میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے بکریاں پالی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی کرنی ہے، تو اگلے دن کہ میں نے اس کی کرنی ہے۔ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تمتع فی الحج، اس کے اندر حج کے ایام میں آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور حالت احرام میں بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اور حالت احرام میں وہاں پہ کئی لوگ پانی بیچتے ہیں، انہوں نے ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں، چائے بھی بیچتے ہیں، آپ نے یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی دیکھی ہیں، اور بڑی ساری استعمال کی چیزیں، ادویات وغیرہ بھی وہاں پہ لوگ فروخت کرتے ہیں ایام حج میں۔ تو اس میں جیسا کہ بڑے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اب اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان منڈی میں آتا ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایک دینار دیا گیا کہ جانور خرید کے لائیں، تو وہ جانور بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے۔ تو انہوں نے منڈی کے اندر
दूसरे हिस्से में उसको 2 दिनार में फ़रोख्त कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद 1 दिनार का एक जानवर भी ले लिया और 1 दिनार जो वो ख़रीदने के लिए गए थे उसको भी वापस लेकर के आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी। तो ऐसी अगर कोई सूरत ईद के अय्याम में जानवर ख़रीदते ख़रीदते बन जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि इसका भी जवाज़ है कि एक आदमी समझता है कि मैंने 50,000 की कुर्बानी करनी है और वो उतने पैसों में जानवर ख़रीद कर उसको लाख में फ़रोख्त कर देता है, फिर 50,000 का जानवर ले लेता है, तो इस तरह भी जायज़ और दुरुस्त है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर जी। अच्छा, हमारे पास जो फर्दर सवालात हैं इस हवाले से वो हैं जी कि जो जमरा ऊला को आखिरी दिन गुरूब आफ्ताब से पहले कंकरियाँ मारें तो क्या रमी मुकम्मल हो गई? जी जमरात जो हैं वो आखिरी दिन अगर वो ताजील करना चाहता है, 12 को मिना से निकलना चाहता है, तो तीनों जमरात को उसने कंकरियाँ मारनी हैं। पहले उसने वुस्ता सुगरा को, फिर वुस्ता को, फिर अकबा कुबरा को उसने मारनी है। अच्छा, और इसी तरह जो दूसरा दिन है यानी ताख़ीर 13 ज़िलहज्जा आखिरी दिन अगर वो 13 को बनाता है तो ज़वाल के बाद फिर उसने कंकरियाँ मारनी हैं। इसमें गुरूब की शर्त नहीं है। अब लाखों अफराद जो है वो हज करते हैं, ज़वाल के बाद कंकरियाँ शुरू कर दी जाएं, गुरूब हो जाए, इशा हो जाए, निस्फ़ुल लैल हो जाए, तो वो अपनी जो कंकरियाँ हैं तरतीब से वो मारते रहेंगे। ये खिलाफ सुन्नत नहीं है, इस तरह भी ये जायज़ और दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैर। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद अमीन साहब क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा सवाल ये है कि बड़ा जानवर जो मतलब ऊँट, गाय वगैरह है, इसमें 7 हिस्से आमतौर पर रखे जाते हैं, तो पूछना था कि उसके 6 हिस्से कर सकते हैं, 5 या 3 या 4 ऐसे? जी आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल वली साहब फरमाइएगा। जी हाँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 7 बंदे शरीक हो सकते हैं गाय में, और अगर 6 बंदे होते हैं, 5 बंदे उसमें शामिल होते हैं, 2 बंदे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि कोई भी हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। यानी ऐसे हो जाए कि 3 बंदे हैं, उन्होंने कुर्बानी ले ली, गाय ले ली है, अब एक बंदा जो है ना उसका जो हिस्सा आ रहा है वो 7वें हिस्से से कम है, आधा हिस्सा है मसलन, 1.25 पौने 2 नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। बाकी हिस्से मुकम्मल होने चाहिए, एक की 3 हो जाए, दूसरे की 4 हो जाए। ठीक। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। उमर साहब आप फरमाइएगा इस हवाले से। इस हवाले से यही कि मैं उनको पंजाबी ज़ुबान के अंदर एक जुमला दे देता हूँ, भाई 1.25 पौने 2 ये हिस्सा नहीं है। हिस्सा जो है वो बराबर 7 हिस्से हैं, 1 के 3, 1 के 4, 1 के 5, 1 के 2, 1 के 6 और 1 का 1, यानी दोनों के 3.5 नहीं हो सकते। जी नहीं हो सकते। अब 6 अफराद ने मिलकर जानवर लिया है तो 1 के 2 और बाकियों का 1-1। ये नहीं है कि एक का 1.5 1.5 और दूसरे का भी 1.5 है, ऐसे नहीं, ना 1.25 ना 1.5 ना 1.75, ऐसे नहीं हो सकता। सही सही, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। मुफ्ती अब्दुल वली साहब आपसे सवाल है जी, तवाफ़ मुकम्मल करने से कबल आदमी थक जाए तो क्या हुक्म है? जी, तवाफ़ मुकम्मल करने से पहले थक जाए, कोई उज़्र लाहिक हो जाए, टांगों में दर्द शुरू हो जाए, तो ये कुछ देर के लिए वो आराम कर ले। आराम का मतलब ये है कि उसी जगह पे ज़रा हट के वो थोड़ी देर के लिए बैठे और जैसे ही उसकी तबीयत बहाल हो जाए तो वो तवाफ़ शुरू करे। ये उज़्र है और इस उज़्र की वजह से इसकी कोई पकड़ नहीं होगी। एक शख्स ये है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, वैसे कोई साथी मिल गया हरम में और उसके साथ थोड़ी देर के लिए ऐसे एक तरफ होके खड़े होके बातें करने लगा है, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन थकावट और ऐसी थकावट के चलना बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, कॉल भी आ जाती है, आपको पता है, कोई अहम कॉल बीच में आ जाती है, तो कॉल जो है ना वो भी नहीं वसूल करेगा, बल्कि चाहिए कि ये जो है ना मताफ के अंदर तो ये मुसीबत ना ही ले जाए। ये मोबाइल है, अगर ले भी जाए तो फिर इसको बंद करके रखे ताकि सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ये राबिता बहाल रहे। वहाँ पर वो उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा होता है, यहाँ से वो कॉल आती है, फिर वो
پتہ نہیں کس کی ہے، وہ نکالتا ہے، ہائے ہائے ہائے. تو یہ کبھی دنیا کے ساتھ کبھی دین کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی مفتی عمر صاحب آپ فرمائیے گا اس حوالے سے اگر کچھ اور تفصیل ہو تو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ طواف کے اندر ریاکاری کے مرتکب ہوتے ہیں. بے شک بے شک. موبائل فون چلاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے طواف کر رہا ہوں، یہ بھی بلا دلیل عمل ہے. میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، یا لوگوں کو بیت اللہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سمجھ رہا ہے کہ میں بیت اللہ دکھا رہا ہوں لیکن طواف ضائع. اب اسی طرح کوئی بندہ اسے دوران طواف بخار چڑھ جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنا ایک چکر شمار کر چھوڑے. اس نے 1 کر لیا، 2 کر لیے، 3 کر لیے. جب اللہ تو اس کو عافیت دے دے وہ اپنا جو ناقص طواف ہے اس کو پورا کر لے. یہ 2020 کی بات ہے کہ میں نے بیت اللہ کے اوپر جو چھت ہے اس کے گرد تو وہاں پر ایک چکر لگایا. آپ کو پتا وہ بڑا لمبا سارا چکر ہے، 1.5 کلومیٹر کا. جی ماشاءاللہ. اچھا وہ نماز کا وقت ہو گیا، پھر میں نے پانی پیا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ موسم بھی ٹھنڈا کئی دفعہ ہو جاتا ہے تو میرے جسم کے اندر درد جو ہے نا ہو گئی. اچھا پھر بخار چڑھ گیا، اتنی ہمت نہیں کہ میں بقیہ 6 چکر لگاؤں. تو میرے دوست احباب ہم سب واپس آ گئے. تو اگلے دن جو ہے نا انہوں نے کہا کہ طواف کرتے ہیں نیچے مطاف میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، پسینہ بھی آئے گا، طواف بھی کریں گے، چکر بھی لگائیں گے، جسم بھی کھل جائے گا، بخار بھی ختم ہو جائے گا. علماء جب جانتے ہیں کہ جب پسینہ لیا جائے عام لوگ بھی یہ بخار وغیرہ اتر جاتا ہے. تو ان کے 6 چکر ہوئے تو میں بیٹھ گیا. میں نے کہا میرے ساتھ ہو گئے. یہ کہ آپ کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا کل بھائی میں اوپر چھت پہ پہلوان بن کے طواف کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں تو ایک ہی چکر لگا سکا ہوں، زیادہ نہیں لگا سکا. تو اب آپ کا 7واں آخری رہتا ہے تو میرے جو ہے نا وہ 7 اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جو طواف شروع کیا تھا اس میں باقی چکر رہ گئے تھے. تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، آپ آرام سے اس دن کر لیں، اگلے دن کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں خفت رکھی ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ طواف چھوڑیں گپ شپ ماریں، آپ طواف چھوڑیں اور نظارے، یہ لفظ میں نے بولا ہے آپ بخوبی سمجھتے ہیں، نظارے کرنے چلے جائیں یا کھانے پینے چلے جائیں یا سبیلے لوٹنے چلے جائیں. بھائی باہر کسی دروازے پر مفت کھانا مل رہا ہے ادھر چلے جائیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. اللہ اکبر. اچھا یہ فرمائیے گا کہ مفتی صاحب دوسرے بندوں کی طرف سے طواف نہیں کر سکتا؟ مفتی عبدالباری صاحب فرمائیے گا. جی ہاں، طواف کا جو عمل ہے دوسرے بندے کے ساتھ کہ سے اس کا کرنا ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ شخص جس نے عمرہ نہیں کیا اور اس کو کہہ دیا ہے یا نہیں بھی کہا ہے اور ان کے اقارب میں سے ہے، والد محترم ہے، تو حج ہے، عمرہ ہے، وہ کرے. اور اس حج اور عمرے کے دوران طواف ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اسی کی طرف سے ہو رہا ہے. لیکن الگ سے طواف اس کے لیے دلیل میرے علم میں نہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے مفتی عمر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کے اگر بیان کریں. جنابت کی حالت میں طواف افاضہ کر لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جنابت کی حالت کے اندر طواف کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے جنابت کی حالت کے اندر نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو پاک ہو، طاہر ہو، غسل جنابت اس نے کیا ہو، پھر وضو کر کے وہ طواف شروع کرے. کوئی بھی طواف ہے، وہ طواف عمرہ ہے، اسی طرح وہ طواف کرتا ہے زیارہ کا، طواف الوداع ہے، تو طواف کے لیے اس نے وضو کرنا ہے، پھر اس نے طواف شروع کرنا ہے. پھر اس پر علماء کے 2 موقف ہیں کہ اگر دوران طواف جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جو علماء محتاطین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ وضو کرے اور پھر اپنا طواف مکمل کرے. لیکن اس میں راجح یہی ہے کہ دوبارہ وضو کرنے پر کوئی دلیل طواف کرنے والے کے لیے نہیں ہے، لیکن شروع کرنے سے پہلے وہ طواف کرے.
شروع کرنے سے پہلے وہ وضو کریں. وضو کریں. ٹھیک. جی جزاک اللہ خیر. اچھا جو یوم عرفہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ بیان کر دیجیے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. دیکھیں یوم عرفہ جو ہے حجاج کرام یہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی عرفات والے دن سب سے زیادہ اپنی مخلوق کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث اس میں راجح بات یہی ہے, یہ حجاج اور غیر حجاج تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اس کی عمومیت میں تمام مسلمان جو ہیں وہ شامل ہیں, چاہے وہ عرفہ میں ہوں چاہے وہ عرفہ کے باہر ہوں, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں. وہ عرفہ دن میں ہے تو کہیں پر رات ہے, یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حجاج پر عرفہ کا روزہ نہیں ہے. جی آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو موسمی شدت ہے, پھر اس چلنے کی آلموسٹ جہاد ہی ہے. جہاد ہے بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. زندگی کے جو مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے ہمت والا, وہ عرفہ کرنا بھی ہے. تو جو غیر حجاج ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ ہے, اس میں 2 سالوں کے گناہوں کی معافی ہے. یہ والا سال یعنی یہ والا سال آج کے دن سے پہلے والا, اور ایک آئندہ جو آ رہا ہے اس کے بھی ایسے بعض گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے انسان کے معاف کر دے. جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس سیشن میں بہت مزہ آتا ہے, انٹریکشن ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, آپ سوالات پوچھتے ہیں, شرعی رہنمائی ہمیں بھی ملتی ہے اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے شریعت کے مسائل میں, اور یہ بذات خود بھی ایک نیکی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کی جائے. میں اپنے مہمانان کرامی کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اتنی لگن سے اور اتنے شوق سے دیکھتے ہیں اور اس پیغام ٹی وی کے چینل کو اتنی محبت سے آپ اس کی مطابقت کرتے ہیں. میں اپنے موجود جو مہمانان گرامی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب شکریہ, آپ تشریف لاتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ آج موجود رہے ہیں مولانا مفتی عمر صدیق صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ, اکرمک اللہ. لیجیے ناظرین, آج کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہوا